नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कुरान पाक की दो आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ी है। कुरान और हदीस दोनों के अल्फाज से मफ़हूम तो बज़ाहिर समझ आ ही गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और जो कुछ भी हमें मिला है हुज़ूर की बरकत से मिला है। जो कुछ भी आज हम हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। कायनात में जितनी भी रंगीनियाँ हैं, कायनात में जितना भी हुस्न है, या कायनात को जो बरकत का हिस्सा मिला है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से मिला है। सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। एक मर्तबा सफ़र में थे, रास्ते में प्यास लगी, सहरा का सफ़र था, गर्मी थी। एक कुएं के पास जाना हुआ तो पानी उसके अंदर काफ़ी नीचे था। सामान कुछ था नहीं कि कोई ज़रिया हो, कोई डोल हो या कोई रस्सी हो जिससे कोई जो है वो पानी का खींचने का इंतज़ाम कर सके। तो बड़े परेशान इधर उधर देख रहे हैं, कोई बंदा नज़र आ जाए, कोई मदद मिल जाए ताकि पानी पी सके। एक छोटी बच्ची वहाँ से गुज़र रही थी, तो उस बच्ची ने जब इनको देखा कि एक मुसाफिर है, कुएं के पास खड़ा है, परेशान है, करीब आई, कहा, पूछा क्या मामला है? कहा कि ये पानी मैंने हासिल करना है, पानी काफ़ी नीचे है, कोई ज़रिया नहीं है। तो उस बच्ची ने कहा कि आपका क्या नाम है, कौन है आप? कहा कि मैं सुलेमान जज़ूली हूँ। बच्ची ने नाम सुन रखा था, बड़े अल्लाह वाले थे। कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं और एक छोटा सा काम आपसे नहीं हो रहा। बड़ा नाम सुना मैंने आपका, एक छोटा सा काम आपका नहीं हो रहा। फिर वो बच्ची आगे बढ़ी, कुछ उसने पढ़ा और कुएं में फूंक मारी, पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया। अब इन्होंने अपना पानी पिया और फिर उस बच्ची के पीछे, भाई ये तो कोई बड़ी शय है। अच्छा, ऐसी कुछ करामात अगर हो जाती है तो हम उसको हुज्जत भी बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के गेट पर एक बुज़ुर्ग की तस्वीर जो है वायरल हुई। अरब मीडिया ने वायरल की, जाहिर सी बात है वो वहाँ हुई। उन्होंने तो इसलिए वायरल की थी कि वो जिस तजस्सुस से मस्जिद की चीज़ों को देख रहे थे, मस्जिद नबवी के नज़ारे कर रहे थे, वो तजस्सुस हर ईमान वाले का होता है। वो अंदर का जो दर्द है, वो कैफियत है, जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। आदमी अपने आप में नहीं रहता,
اگر وہ دل کی صفائی کر کے گیا ہے اور وہ وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کو مدینہ کی حاضری ہو گئی، تو وہ ہر چیز کو بڑے حیران اور پریشان ہو کر دیکھتا ہے۔ اور پھر ایسے علاقے کا آدمی جو اس علاقے اس ملک کے کسی شہر میں بھی نہ گیا ہو، جس ملک کا وہ باشندہ ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت عجیب الگ دنیا ہے نا۔ اب وہ ہر چیز کو بڑے تجسس سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کا جو کیفیت ہے وہ کیپچر ہو گئی اور وہ وائرل ہو گئی۔ ہمارے والوں نے اس کو کیا کیا، اس کا رخ ہی بدل دیا۔ کوئی اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت دے رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ کوئی پیر بنا رہا ہے، کوئی اسے دم کروا رہا ہے، اس کے دم کی فیس طے کر دی ہے، اس کی جو زیارت کی باقاعدہ پروگرامات ہو رہے ہیں۔ یہ نارتھ ٹاؤن والے نے بھی اس کا ایک پروگرام کیا ہے، شاید اس کو بلا کر زیارت کروائی ہے۔ اس کے سارے اخلاص پر ہم نے پانی پھیر دیا۔ وہ بیچارہ کس مشقت سے، کس محبت سے، اس کی جب ہسٹری معلوم کی گئی کہ جھونپڑی میں رہنے والا آدمی، 15 سال اس نے اس لیے بکریاں چلائیں کہ میں اس سے کچھ پیسے حاصل کر کے اپنے لیے عمرے کا ٹکٹ لے سکوں، مدینہ کی حاضری مجھے ہو جائے۔ اس کی محبت کا عالم یہ ہے۔ ہم نے اس کو کیا کر دیا، وائرل کر کے اس کو دوسرے کام میں لگا دیا۔ انٹرویوز ہو رہے ہیں، میڈیا اس پر وہاں پہنچ رہی ہے، اس کی ساری جو برکات تھی ختم کر۔ اور پھر کسی عربی ایک باشندہ ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا پاکستان کے لوگوں کو کہ ایک بزرگ کی کیفیت کو میڈیا وائرل کرتا ہے، اس پر یہ ایسے ایمان لائے، ایسے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دجال جب ظاہر ہوگا وہ تو بہت ساری اور کرامات اس کی ایسی واضح ہیں کہ تو پھر تو ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ ان کو اپنی توحید پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کو صحابی کے درجے پہ ملا رہا ہے، کوئی اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہت قرار دے رہا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ دم کرانے کے 1000 روپے اس کے طے کر دیے ہیں، اسے دم کرائے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب آدمی بکریاں چرانے والا محنت کر کے، مشقت کر کے، ایک ایک پیسہ جوڑ کر مدینہ منورہ گیا کہ مجھے بھی اس گھر کی سعادت مل جائے بڑھاپے کی حالت میں۔ تو اس لیے اخلاص جو بڑی چیز ہے اور بڑی نعمت ہے، اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے ختم کر دینا، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تو دوسرے لوگ اس کو اس طرح ختم کر دیتے، اچھی بات نہیں۔ خیر، تو وہ جب اس نے دیکھا کہ سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بچی جو ہے وہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی ہے، پوچھا بھائی تم نے کیا پڑھا ایسے؟ کہا کہ نہیں۔ بڑے پیچھے لگے، بھائی کیا ایسا تم نے عمل کیا ہے جس سے پانی اوپر آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا درود شریف آتا ہے کہ جس سے میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود شریف تمام مسائل کا حل ہے۔ اس نے کہا وہ مجھے بتاؤ بھائی، میں جانے نہیں دوں گا۔ تو بڑے اصرار پر اس نے کہا کہ مجھے ایک درود شریف آتا ہے جو یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پڑھیں سارے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آگے صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ یہ یاد کر لیں۔ اچھا، اس درود شریف کو انہوں نے سنا، اس درود شریف پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب دلائل الخیرات، بڑی مشہور کتاب ہے، اس درود شریف کی بنیاد پر لکھ دی انہوں نے کہ اس کی فضائل میں، اس کی برکات میں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نا، چھوٹی سی بچی نے کیسا جو ہے وہ تحفہ عطا کیا۔ تو درود شریف سے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اب ہمیں حکم ہو رہا ہے، وہ تو پڑھتے ہیں، ان کو حکم نہیں ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہاں، صلاۃ و سلام پڑھا کرو،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. اور درود پاک کی بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. تو کیا ہم اتنی بھی لاج نہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے. 10 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے. ایک صحابی تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ عبادت کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 کر لوں. عبادت کے 3 حصے ہوں تو 1/3 درود پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے اور زیادہ کرو. اس کو منع نہیں کیا یہ کم ہے، یہ اچھا ہے اور زیادہ کرو. کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، عبادات کا آدھا حصہ بقیہ عبادات میں لگاتا ہوں، باقی آدھا حصہ درود پاک میں لگاتا ہوں، وہ پڑھوں گا. کہا کہ بہت اچھی بات ہے اور زیادہ کرو. پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں ساری عبادات درود شریف پڑھ کے ہی کر لوں. کہا کہ ہاں اب تمہارے مسائل حل ہوں گے، اس کی برکت سے تمہارے مسائل حل ہوں گے. ہاں ہمیں جو کچھ ملا حضور کے برکت اور ان کے طفیل ملا، ان کی طفیل ملا. اپنے کسی عمل سے حضور کو ناراض نہیں کرنا ہے، حضور کا دل نہیں دکھانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بستر پر میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں، کمرے میں تلاش کیا، حجرے میں آپ نہیں تھے، مسجد میں تلاش کیا آپ وہاں بھی نہیں تھے. جنت البقیع چلی گئی، وہاں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور امت کو آج فکر ہی نہیں، کوئی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی احساس تک بھی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نبی کا احساس کرنا ہے. اس زمانے میں جن لوگوں نے حضور کو تکلیف دی ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، جنہوں نے پریشان کیا ہم ان کا تذکرہ اچھے الفاظ سے لیتے ہیں. جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جنہوں نے بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں، شعبہ ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پتے کھانے پر مجبور کیا، آپ کے ساتھیوں کو تختہ مشق بنایا. کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ انہوں نے حضور کو تکلیف دی. آج ہم اپنے عمل سے نمازیں چھوڑ کر تکلیف نہیں دے رہے، آج ہم اپنے عمل سے دین سے دور ہو کر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر تکلیف نہیں پہنچا رہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. صحابہ نے تو ایک ایک فرمان پر اپنی جانیں قربان کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، نبی کی ناموس پر کٹ مر گئے. اور ہم سے صرف یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ سنتوں کو زندہ کر لیں، یہ امامے کی سنت کو زندہ کر لیں، آنکھوں میں حیا کا سرما لگا لیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، سنتوں بھری زندگی پر آ جائیں. زبان جھوٹ نہ بولتی ہو، کان غلط نہ سنتے ہوں، ہاتھ پاؤں سے غلط کام نہ ہوتے ہوں، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، تکبر، ریا اور ان بغض، حسد، کینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ تقاضا کیا جا رہا ہے. گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، معاشرتی زندگی، کاروباری زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے. کیا آج ایسا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ لیں. محلے کے اندر 2 شادیاں ہوتی ہیں، ایک کافر کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، ایک مسلمان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. اس کو معذرت کے ساتھ تنقید کی نظر سے مت لیجئے گا، اصلاح کی بات ہو رہی ہے. 2 گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں فرق کر سکتے ہیں کہ کون سے مسلمان کے گھر کی شادی ہے، کون سے کافر کے گھر کی شادی ہے؟ دونوں گھروں میں ایک جیسی رسومات، دونوں گھروں میں ایک جیسے فنکشن، دونوں گھروں میں ایک جیسی بے حیائی. کیا فرق کرے گا کوئی کہ یہ مسلمان کے گھر کی شادی ہے؟ 2 مل کر کاروبار کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، یا غیر مسلم بھی کر رہا ہے. فرق نہیں کیا جا سکتا کہ
مسلمان کا کاروبار اور غیر مسلم کا کاروبار ایک جیسا ہوا ہے، بلکہ ان کا کاروبار لین دین معاملات میں ہم سے آگے۔ وہ جھوٹ بول کر چیز نہیں بیچ رہے، وہ اگر حرام بیچ رہے ہیں تو اس کو حرام بول رہے ہیں کہ بھئی اس میں یہ چیزیں حرام ملی ہوئی ہیں، سور کی ملی ہوئی ہیں۔ ہم جھوٹ بول کر چیزیں بیچتے ہیں، عیب چھپا کر مال بیچ رہے ہیں، عیب شدہ مال بیچ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کاروبار کر رہا ہے یا کوئی غیر مسلم کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے گھر کی بچی ہے یا غیر مسلم کے گھر کی بچی ہے، یہ مسلمانوں کے گھر کا بچہ ہے یا غیر مسلم کے گھر کا بچہ ہے۔ اپنی تہذیب پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس پر فخر ناز ہونا چاہیے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، مجھے تو بس یہی آسرا ہے۔ اس نسبت پر فخر ہونا چاہیے اور اس نسبت کی لاج بھی رکھنی ہے۔ صحابہ نے رکھ کے بتلائی، نسبت کو حاصل ہی نہیں کیا خالی۔ آج جو قرآن ان کی صفائیاں پیش کر رہا ہے، ان کو میڈل دے رہا ہے، اعزاز کر رہا ہے، وہ ایسے ہی نہیں کر رہا، ان کے دلوں کو اللہ نے مزین کیا تقوی سے۔ یہ ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا، انہوں نے نسبت کی بھرپور لاج رکھی ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، ایک بدو صحابی دیہاتی شخص تھا، روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چپکے سے کھڑے ہو گئے، اس کو نہیں پتہ وہ دعا کیا مانگ رہا ہے، دل کے کانوں سے سنیں۔ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، یہ جو قبر والے ہیں یہ آپ کے حبیب ہیں۔ الفاظ سیدھے سیدھے ہوتے ہیں نا دیہاتی لوگوں کے، تصنع نہیں ہوتا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو قبر والے یہ آپ کا حبیب ہے اور میں آپ کا غلام، آپ کا بندہ ہوں، شیطان آپ کا دشمن ہے۔ کیا باتیں کی؟ یہ قبر والا آپ کا حبیب ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا، اس سے آپ کا حبیب راضی ہوگا اور شیطان کا منہ کالا ہوگا، شیطان نامراد ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھے نہ بخشا، آپ کا حبیب ناراض ہوگا۔ اب الفاظ دیکھیں اس بندے کے، اور آپ کا دشمن وہ خوش ہوگا اور میں تو نامراد ہو گیا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو یہ دعا کے الفاظ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے سنے، انہوں نے کہا اے اللہ میری بھی یہ دعا ہے، اس شخص نے جو دعا مانگی میری بھی یہ دعا ہے کہ اگر ہم بخشے گئے، ہم معاف کر دیے گئے تو اس سے نبی کو خوشی ہوگی اور اللہ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم اتنا آپ کو عطا کریں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آخر تک امت کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، میدان محشر میں بھی امتی امتی کہہ کر ہی پکاریں گے اور ایک ایک بندے کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اس نسبت کی ہم نے بھی تو لاج رکھنی ہے نا بھائی، ہم نے بھی تو اپنے عمل سے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اپنے نبی کو خوش کرنے والے ہیں، شیطان کو نامراد کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر امتی ہی بے حس ہو جائے اور اس کو اپنے نبی کا ذرا احساس نہ ہو، نہ وہ درود پڑھتا ہو، نہ سلام پڑھتا ہو، نہ نبی کی سنتوں پر چلتا ہو۔ ایک جنگ کے موقع پر بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ یہ افواہ اڑائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، صحابہ کے قدم اکھڑنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ایک خاتون گھر میں بیٹھی، وہ اتنی بے چین اور بے قرار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ اس کو بتایا گیا کہ بھئی تمہارا باپ جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حبیب، میرے نبی کا ذکر بتاؤ، وہ کیسے ہیں۔ پھر اس کو تھوڑی دیر بعد ایک اور اطلاع ملی کہ بھئی تمہارا شوہر بھی مارا گیا، شہید ہو گیا۔ کہا کہ کوئی غم نہیں، میرے حبیب کیسے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ بھئی تمہارا بھائی بھی چلا گیا۔
پھر بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا بھی چلا گیا۔ جو دنیا کے ظاہری 4 اسباب ایک عورت کی سپورٹ میں ہوتے ہیں، باپ کا سایہ، بھائی کا سایہ، شوہر کا سایہ، بیٹے کی محبت، وہ سارے اسباب ظاہری ختم ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ حیات ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو جب دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، فوراً سے پکار اٹھی کہ اب سارے جو مسائل اور ساری مصیبتیں آپ کو دیکھنے کے بعد ہلکی ہو گئیں۔ کتنی مشقتیں اٹھائی تھی، 4 گھر کے لوگ جا چکے ہیں۔ یہ بولنا تو بہت آسان ہے، جن کے گھروں میں یہ معاملہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ان کے آپ حال پوچھیں۔ کوئی ایک بندہ چلا جاتا ہے گھر سے، حال برا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک کمانے والا گھر سے کم ہو جائے یا وہ معذور ہو جائے کسی ایکسیڈنٹ میں، سارا گھر متاثر ہوتا ہے۔ اس خاتون کے، اس صحابیہ کے 4 سہارے چھن گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اب ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں، آپ کے چہرے پر نظر پڑ گئی، ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں۔ یہ ہے نسبت کی لاج۔ اپنے بچے کو پیش کر رہی ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، بھئی یہ کیا کرے گا جنگ میں، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، بڑا ہو تو لڑے بھی صحیح ہے۔ کہا کہ جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے آپ اس کو ڈھال بنا کر آگے کر لیں، اور کہا کہ میں نے اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا بچے کو کہ یہ نبی کی ناموس پر کٹ مر جائے۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ناموس پر زخمی ہو کر نبی کے پاس لائے جاتے ہیں قدموں میں، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں بھئی تیری کیا حاجت ہے، کیا تیری چاہت ہے، تیرا منشور کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری امید کیا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کا حاجہ۔ تو بزبان حال زیاد ابن سکن نے کہا ہوگا نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے یہی میری حسرت، یہی میری آرزو ہے، یہی میری جنت ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ہم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، خالی رمضان میں نہیں، خالی لیلۃ القدر میں نہیں، خالی طاق راتوں میں نہیں، خالی شب برات میں نہیں، خالی شب معراج میں نہیں، خالی عیدین کی راتوں میں نہیں۔ یہ تو بونس کی راتیں تھیں، بونس کے ایام تھے۔ اصل تو ساری زندگی نبی کو خوش کرنا ہے، ایک ایک سنت پر چل کر، ایک ایک سنت پر کو زندہ کر کے۔ رمضان تو بونس کا مہینہ تھا، آ کر گزر گیا۔ 20 رمضان ہمارے زندگی میں آئے گزر گئے، 20 روزے ہم نے رکھے اور رمضان کے گزر گئے، 20 دفعہ ہم نے تراویح پڑھی اور گزر گئی۔ لیکن زندگی میں اگر چھاپ نہیں آئی رمضان کی تو مسئلہ خراب ہے، اسٹگما نہیں لگا مسئلہ خراب ہے، وہ چھاپ نظر نہیں آتی۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہیں، فجر کی نماز میں بھی مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، اور رمضان گیا مسجدیں ویسے ہی ویران۔ وہ کسی نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا کہ مسجدیں آباد تھی مہمانوں سے، رمضان ختم ہو مہمان چلے گئے، میزبان رہ گئے۔ یہ ہمارے لیے اب یہ اس طرح کے ٹویٹ بھی کیے جاتے ہیں، مہمان چلے گئے میزبان رہ گئے۔ ابے بھائی ہم تو ہر وقت اللہ کے گھر کے مہمان بنے، سب سے پسندیدہ جگہ ہیں مساجد، تو چھاپ کب لگے گی جب ہم سنتوں پر چلیں گے، ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے ہوں گے، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہاں کی جو خواتین تھیں انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو آپ زیادہ حسین تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ وہاں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر پھلوں کی جگہ انگلیاں کاٹ لی، لیکن ایمان نہیں لائیں۔ لیکن جس نے بھی
میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پہلے ایمان لایا، پھر اس نے اپنی گردنیں بھی کٹا لی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ان کا جو بڑا خوبصورت ایک خاکہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شوہر کو بتلایا کہ ان کے گھر پر جب ہجرت کا سفر آپ نے کیا تو راستے میں ان کی جھونپڑی آئی تھی، تو وہاں پر آپ نے کچھ دیر قیام کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، تو جب خیمہ نظر آیا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہاں یہ دونوں چلے گئے۔ گھر کے اندر جو خاتون تھی ام معبد، ان کے شوہر لکڑیاں کاٹنے، پالی لینے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو یہ وہاں تھوڑی دیر رکے، کہا کہ کچھ کھانا اور پینا چاہیے، بھوک پیاس ہے۔ کہا کہ بھئی یہ بکری کھڑی ہے، اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک تھنوں پر لگائے، تھن دودھ سے بھر گئے، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اگر اس وقت مکہ مدینہ کے سارے برتن بھی وہاں لائے جاتے، سب بھر جاتے۔ تو خود بھی دودھ پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، ان کو بھی پلایا، ان کو بھی پلایا، سب نے تینوں نے مل کے دودھ پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور پھر یہ اپنے سفر پر آگے چل پڑے۔ شوہر گھر آیا تو پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ آج تو گھر میں بڑی فراوانی، دودھ ہی دودھ ہے کیا؟ کہا کہ پھر وہ حلیہ بتاتی، ایسی وجاہت والا، ایسا وسیم، ایسا قسیم، ایسا خوبصورت شخص میرے گھر آیا تھا کہ جس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت، قریب جا کے دیکھو تو زیادہ خوبصورت۔ بعض لوگ دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جیسے اس پر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو بڑا ہم چکنے چمیلے نظر آتے ہیں، بڑے صاف ستھرے، وہ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے نا، لیکن کوئی قریب آگے دیکھا تو جھریاں نظر آئیں گی۔ یہ ایسی 2 نمبر چیز ہے کہ بندے کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس سے کوئی خوبصورت ہے نہیں دنیا میں، لیکن جب اس سے آپ بذات خود ملتے ہیں، جتنے بھی یہ میڈیا پہ آنے والے لوگ ہیں، اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب ان کو آدمی قریب سے دیکھتا ہے نا تو ڈر لگتا ہے بھئی یہ اس میں تو کچھ اور نظر آتا ہے، ویسے کچھ اور ہے۔ تو بعض لوگ دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جب قریب جاؤ تو جھریاں وریاں آتی ہیں چہرے پر، تو مزہ نہیں آتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے آپ کو بنایا۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو مبرہ بنایا تھا، ہر عیب سے۔ تو یہ جو عیب کی چیز ہے نا کہ قریب سے دیکھو تو کچھ اور لگ رہا ہے، دور سے دیکھو تو کچھ اور لگ رہا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں وسیم قسیم، کہ دور سے دیکھنے پر بھی اچھا لگنے والا تھا، اور قریب دیکھو تو زیادہ اچھا لگنے والا تھا۔ تو ایسا شخص تھا، تو یہ انہوں نے بڑا اچھا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہاں تو ایمان نہ لائے، یوسف علیہ السلام کو کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں تو کاٹ لی، ایمان نہیں لائے، لیکن جنہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، اور پھر اپنے آپ کو بھی نبی پر قربان کر دیا۔ اور آج ہم سے صرف یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ بھئی صبح شام کے اعتبار سے جو مسنون تسبیحات ہے کم سے کم درجہ ہے۔ یہاں صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ 1/3 عبادت میں درود شریف پڑھیں، آدھی عبادت میں درود شریف پڑھیں، یا آپ پر سارے دن درود شریف پڑھتے رہیں، ساری عبادت میں آپ پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور ہم سے یہ تقاضا ہو رہا ہے بھئی صبح شام کا کچھ عمل بنا لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت ہم جو ہے نا اپنی زبانوں کو نبی کے ذکر سے معطر رکھیں، نبی کے ذکر سے اس کو ہر وقت جاری رکھیں، لیکن نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبح شام کے اعتبار سے تو درود سلام پڑھیں۔ جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور نسبت اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیسے ہوگی؟ جب ہم ان کو ان کے اعمال کے ذریعے سے خوش کرنے والے ہوں گے، ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح مساجد کو ہم نے رمضان میں آباد کیا، ابھی بھی ہم پورے سال آباد کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح ہم نے پابندی کے ساتھ ذکر کیا، تلاوت کی رمضان میں، اور نمازوں کا اہتمام کیا، روزے میں ہم حلال چیزوں سے بھی دور رہے، ساری زندگی کے لیے عہد کر لیں حرام کے نزدیک نہیں جانا ہے، ساری زندگی کے لیے عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں رائج نہیں کرنا ہے، اپنے اسلام پر خوش ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، ورنہ پر پتہ ہے حال کیا ہوگا؟ نسلیں تباہ ہوں گی، اور نسلوں کو تباہ ہوتے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
جرمنی کے اندر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسکول انتظامیہ نے کمپلین کی، بات آ رہی ہے سمجھ میں، کمپلین کی، کیا کمپلین کی کہ جو ہمارے ہاں ان کا بچہ پڑھ رہا ہے، ان کے والدین اس بچے کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی حرام ہے اور اس کو شدت پسند بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پولیس والوں کو کمپلین کی کہ اس بچے کو اس والدین سے دور کر دو، یہ اس کو شدت پسندی سکھا رہے ہیں۔ ہم اسکول میں یہ پڑھا رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی صحیح ہے، بھائی الاؤ ہے، لڑکا لڑکے سے لگا رہے، لڑکی لڑکی سے لگے رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی۔ لیکن والدین مسلمان تھے تو انہوں نے بچے کی یہ ذہن سازی کی کہ بھائی ہم جنس پرستی نہیں کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ جب اسکول والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کمپلین کر دی پولیس میں، اور پولیس اٹھانے آئی اس بچے کو، 4 5 6 سال کا بچہ ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ابھی وہاں ہو رہا ہے، کچھ عرصے میں یہاں بھی ہونے لگے گا اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے۔ ایتھیسٹ تو ہو ہی رہے، عبد الرحمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیج میں نے جا کے دیکھا، اس نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو بھی فالو۔ اچھا، ہم لوگ بعض چیزیں تحقیق میں فالو کر رہے ہوتے ہیں، غلطی ان کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ریسرچ کرنی ہوتی ہے، ہمیں ان کے بارے میں معلومات لینی ہوتی ہے، ہم ان کے پیج کو باقاعدہ طور پر فالو کر کے بیٹھے ہوئے۔ بھائی ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کریں، وہ انٹرنیٹ پر کیا کون سی ویب سائٹوں پر کام کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی ویب سائٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر ان سے وہ ویب سائٹیں غلط کام کرا رہی ہوتی ہیں جو ناموس رسالت کے زمرے میں آتا ہے، جو ناموس صحابہ کے زمرے میں آتا ہے، جو ناموس قرآن اللہ تک کی بے حرمتی کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں سے، مسلمانوں کے بچے ہیں، کیونکہ وہ اس ویب سائٹ سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈالر کی شکل میں پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی بھی کرنی ہے، اگر ہم نے ان کو یہ سہولت دی ہے، نگرانی بھی کریں کہ وہ کون کون سے پیجز کو لائک کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کون کون سے پیجز کو وہ فالو کر رہے ہیں، کیا وہ اسلامی کانٹینٹ دے رہے ہیں یا غیر اسلامی کانٹینٹ ہے، کیا وہ ذہن سازی دوسری کر رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی ایک کام وجود میں آتا ہے نا، ایسا نہیں ایک دن میں کوئی چیز وائرل ہوئی اور سب اس پر چل پڑے، نہیں، آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ پھر ہالی ووڈ ڈے اور بالی ووڈ ڈے اور پھر ہولی اور یہ سارے مناظر پھر ہم یونیورسٹیز اور کالج میں دیکھتے ہیں نا، پھر وہ منائے جاتے ہیں، ہم جنس پرستی کا دن منایا جاتا ہے، پھر وہ سارے کام منائے جا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں، کیونکہ ہمارے گھروں کے بچے ان کو فالو کر کے بیٹھے ہوئے، لائک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک چیز کو لائک کیا جائے گا، فالو کیا جائے گا، تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ بھائی اتنے لوگ جب اس کے حق میں ہیں تو یہ چیز صحیح ہوگی۔ جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ ہی نہ لگے، اتنا اس کو بیان کرو، اتنا اس کو بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ وہی اب حال ہمارا بھی، تو ہم خود بھی اپنی حفاظت کریں، فتنے ہر وقت منہ کھولے کھڑے، ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے لیے کھڑے، اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کو اسلامی ماحول دیں۔ ان کو ابھی تمام مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، تمام دینی مدارس میں جز وقتی کل وقتی کے لیے داخلے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر کا بچہ ہم ایک عالم اس کو بنائیں، نہیں ہے وہ اسکول پڑھ رہا ہے تو جز وقتی جو کلاسیں شام میں لگتی ہیں، اب تو ایسے سہولت کر دی ہے کہ آپ 3 گھنٹے کے لیے بھی دراسات کا ایک کورس ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 1 سال کا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کرائیں، خود کریں۔ جو بڑے ہیں، کاروباری لوگ ہیں یا جاب پیشہ ہیں، صبح اپنی جاب پر جانے والے ہیں، اگر وہ 11، 9 یا 10 بجے جاب پر جاتے ہیں، ایسے مدارس بھی ہیں جو صبح 7، پونے 7 بجے لگ رہے ہیں، 9، ساڑھے 9 بجے تک ان کی پڑھائی ہوتی ہے 2 گھنٹے میں۔ وہاں وہ دراسات پڑھ کے بنیادی جو مسائل ہیں، بنیادی جو علم ہے حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، یہ سیکھیں۔ اپرچونٹی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے تو کرنا نہیں ہے، بس شکوے شکایات، اور علماء یہ کر رہے ہیں اور مولویوں پر سے۔ بھئی آپ کو راستے بھی دے رہے ہیں، آپ ان راستوں سے، ان واسطوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کچھ مدارس اور کچھ مساجد میں دراسات کا کورس رات میں کرایا جاتا ہے، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد 1 گھنٹہ۔ قریب میں بھی ہوتا ہے، ہمارے قرب و جوار میں بھی ایسی مساجد ہیں جہاں یہ کورس کروائے جا رہے ہیں، وہاں جا کر خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں کہ بھائی وہ اسکول بھی پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کی دینی ذہن سازی کے لیے یہ دراسات کا کورس بھی کر رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آگے کی نسلیں ہماری محفوظ رہیں گی، وگرنہ اگر ہم نے ان کو ایسی چھوڑ دیا
پھر ایک دو نسل کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی مسلمان بھی تھے کہ نہیں، اسلام زندگی میں تھا بھی کہ نہیں۔ یہ ہم نے خود فکر کرنی ہے، زمانہ آگے مزید خراب ہو رہا ہے، اور یہ کوئی عرصے بعد خراب نہیں ہوگا۔ اب تو دنیا ہر دوسرے ایک سال بعد چینج ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئی چیز آ گئی، ورچوئل سارے احساسات منتقل ہوں گے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، بٹ کوائن ہے، یہ سارے معاملات ابھی بس حال ہی میں ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں جب تک ان کا پتہ نہیں ہوگا، ان فتنوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو خود بھی اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو دین کے قریب لانا ہے، علماء کے قریب لانا ہے، مدارس کے قریب لانا ہے، مسجد کے قریب لانا ہے، تبلیغ کے قریب لانا ہے، خانقاہ کے قریب لانا ہے، تاکہ کوئی فتنہ ان پر اثر انداز ان کی سوچ پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔